अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लातादाद मेहरबानियों के साथ अल्लाह ताला ने जो इंसान को अता की है एक बेहतरीन नेमत, उनमें गौर व फिक्र, सोचने समझने, तवज्जो की सलाहियत है। आप गौर करते चले जाएं और बेशुमार राज इस कायनात के ही नहीं बल्कि खुद अपनी ज़ात के अंदर भी एक कायनात ही होती है इंसान की, आप पे खुलते चले जाएंगे। अल्लाह ताला गौर व फिक्र की हदायत फरमाते हैं और तभी ये नेमत उसने अता की है कि इसका इस्तेमाल किया जाए। गौर करें तो मालिक ने बहुत कुछ, खुद ये ज़िंदगी, हमारी शक्ल सूरत, हमारी सिफात, ये हमें मांगे बगैर अता कर दी हैं। एक माहौल, एक घर, माँ बाप जहाँ हम पैदा हुए, और सोचने समझने की सलाहियत, ये खुद ब खुद अल्लाह ने अता की। खुद ब खुद माँ बाप से मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ। खुद ब खुद ये एहसास हुआ कि भूख है, प्यास है, बच्चा रोया, उसको पानी पिलाया गया, उसे खुराक दी गई। और ना भी सोचें तो खुद ब खुद इंसान के ख्यालात उसके दिमाग में तमाम उम्र चले आते हैं बिन मांगे। हम नहीं दुआ करते, हम नहीं मांगते कि हमें कुछ सोचना मिले या हम दुआ मांगने के बाद हमें ये सलाहियत मिलती है। नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। हम ना भी चाहें तो अल्लाह की तख्लीकात, ये नज़ारे आपको हर तरफ बहुत कुछ दिखाते चले जाएंगे तलब किए बगैर। आपको खुशबू का एहसास होगा, आप अल्फाज सुन के मानूस होना शुरू करते हैं बचपन में हम सब, और फिर उसके बाद ये मांगे बगैर, और फिर खुद ब खुद हमारी ज़बान उन्हें दोहराना शुरू कर देती है। ये सब कुछ, जैसे मैंने पहले कहा, किसी दुआ के बगैर अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से नवाजता है। यानी बुनियादी और अहम तरीन नेमतें जो कि उसका एहसान कि ज़िंदगी में कहीं शऊर और उसका एहसास ही नहीं हो पाता कि हमें बिन मांगे उसने बहुत कुछ दे दिया। और उन तमाम नेमतों के बाद फिर उनके इस्तेमाल के लिए भी एक और नेमत अता करता है अल्लाह ताला, और वो ये कि उस पर अमल भी करो, और वो है उसका रास्ता। वो रास्ता भी खुद दिखाता है। तालीमात, दीन, क्या हमने मांगा? नहीं, अल्लाह की तरफ से नेमत अता हुई। अब क्या ये बात मुमकिन है कि हम उसकी अता की गई नेमतें, तमाम नेमतें जो उसने हमें दी, हम वसूल करते चले जाएं, और एक नेमत जो सबसे बड़ी है उस पर जाकर रुक जाएं, झिझकने लगें? हम देखें, बोलें, सुने, सोचें, सूंघें, इन पे तो हमें कोई इतराज नहीं, बल्कि इन नेमतों का तो कभी हम शुक्र भी अदा नहीं करते। इन्हें तो एक तरह से अपना एक लाजमी हक समझते हैं। तो फिर ये भी ज़हन में रहे कि जो फिक्र व शऊर जो आपको रास्ता दिखाता है, वो भी तो किसी दुआ का नतीजा नहीं, अल्लाह का एहसान है। एहसान है उन लोगों पे जिनको अल्लाह रास्ता दिखाता है, सबको दिखाता है। अब कोई चले या ना चले वो बात की बात, और क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ तो हमें मांगे बगैर, तलब किए बगैर ही अल्लाह ने दे दिया। तो फिर हमें करना क्या है? यानी वो तो रास्ते भी दिखा रहा है, हिम्मत भी पैदा कर रहा है, सलाहियतें भी दे रहा है, शऊर भी दे दिया, कुरान भी दे दिया, हदीस भी सामने है, और ये सब कुछ, दोबारा बात कहूँ, ये बिन मांगे हैं, ये ज़हन में रहे। तो फिर हमने क्या करना है? क्या मांगें, क्या तलब करें? सब कुछ तो मिल गया। तो हमें दुआ गालिबन सिर्फ यही करनी चाहिए कि अल्लाह, तूने जो कुछ भी हमें दिया उसमें कहीं कोई कमी ना कर दे, और हमारी कोताहियों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से कहीं हमारे हाथ से इन दी गई नेमतों में से कुछ भी ना छिन जाए।
اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں ایسے کروڑہا انسان پیدا کرتا ہے، یعنی بہت کچھ ان نعمتوں میں سے دے دیتا ہے، سوائے اس عقل و شعور کے جو ہمیں قرآن و حدیث کی صورت عطا ہوئی ہیں۔ ہر انسان کو وہ عطا نہیں ہوئی، اور وہ جن کو عطا نہیں ہوتی پھر وہ تمام عمر رستہ ہی دوسروں سے پوچھتے، تلاش کرتے، ایک دوسرے سے ٹکراتے، بھٹکتے گزار دیتے ہیں۔ ہمیں تو رستہ، منزل اور نقشہ وہاں تک پہنچنے کا سب کچھ دے دیا گیا، اور صرف یہ کہا کہ اس پہ چلو۔ لیکن ہوتا کیا ہے زندگی میں؟ ہم اس اہم ترین نعمت یعنی غور و فکر کی جو صلاحیت ہے، اس سے ہی خود محروم کر لیتے ہیں، اسے ہم کھو دیتے ہیں، اس نعمت کو ہم دھتکار دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں اس نعمت کو۔ اور وہ غور جو ہمیں اس کائنات کو اور خود اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے دیا تھا کہ یہ جو گورکھ دھندا تم دیکھنے آئے ہو، یہ تماشا، ان میلوں کا آنکھ بند ہونے سے پہلے ذرا نظارہ کر لو۔ یہ جو بارش ہو رہی ہے اسے محسوس کر لو، یہ جو پھل درختوں پہ سجے ہیں انہیں جا کے چکھ لو، یہ جو پکوان مزیدار قسم کے دسترخوانوں پہ رکھے ہیں انہیں دیکھ لو، چکھ لو، کھا لو۔ کسی کو معاف کرنا ہے تو معاف کر دو، کسی کو دھوکہ دینا ہے تو دھوکہ دے دو، رحم کرنا ہے تو رحم کر لو، کسی کی تعریف کرنی ہے تعریف کر دو، ظلم کرنا ہے تو ظلم کر دو، اور توبہ کرنی ہے تو وہ بھی کر لو۔ کیونکہ حقیقت تو اس کے بعد ہے، جو معاشرے یا قومیں اس دنیا میں ہوتے ہوئے فیصلوں کو انجام سمجھ لیں، وہ چاہے انسان ہو یا معاشرے، وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ سزا اور جزا کا جو عمل ہے وہ تو اس کے بعد شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بار بار پرانی قوموں کے قصے بیان فرماتے ہیں کہ قوم نوح پہ کیا گزری، قوم عاد یا قوم سمود کے ساتھ کیا حال ہوا، ان کی بدعمالیوں پر ایک معمولی سی ہوا یا چنگھاڑ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اب جو کچھ ہمارے سامنے ہر روز یہ نئے جرثومے، وائرس ہزاروں انسانوں کو دنوں میں، ہفتوں میں ختم کر رہے ہیں، سائنس جو بھی توجیحات، جو بھی دلائل دے، نتائج تو وہی ہیں جو گزری قوموں پہ ہوا۔ ہزارہ سال پہلے جب یہ عذاب اترے، تب بھی اگر کوئی ہارورڈ، کوئی جان ہاپکنز یا کوئی آکسفورڈ جیسے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہوتے، ادارے ہوتے، اور بربادی سے، تباہی سے بچ جاتے، تو کیا تحقیق کر رہے ہوتے؟ یہی تحقیق کر رہے ہوتے کہ ایک ہی لمحے میں اتنی بڑی قوم کیسے ایک چیخ سے تباہ ہو گئی، وہ چیخ کہاں سے آئی، اور آئندہ اسے روکنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر، ادویات یا ویکسینز کا استعمال کیا جائے، تلاش کیا جائے۔ جہاں کوئی اللہ کے نظام میں مداخلت اور فطرت کے قانون کو توڑے گا تو روک دیا جائے گا۔ اللہ بہت زیادہ اپنی مصوری میں چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں کرتا، اور نہ اپنے بنائے قواعد و ضوابط میں کہ کوئی ایک اصول بنا رہا ہے، کوئی دوسرا بیان کر رہا ہے، کوئی تیسرے پہ لیکچر دے رہا ہے۔ لیکن زندگی کے ہر شعبے پہ غور و فکر ہمیں ایک قانون صرف بتاتا ہے، ایک ضابطہ، اور جس کی کمی رہتی ہے، اور وہ ہے قانون فطرت، قانون قدرت۔ سب پردے اڑ جاتے ہیں کہ انسان کا زمین سے اور زمین کا آسمانوں سے کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے، ہماری فکر کی کیا طاقت ہے اور کیا انتہا ہے ہماری پرواز کی۔ اور جتنا کائنات کے اور خود اپنے اوپر غور کریں، اتنے ہی راز کھلتے چلے جاتے ہیں، اور جتنے راز کھلیں گے اتنا ہی اس دنیا کا اور خود اپنا بے ایمانی ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بہتا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے ہر راستہ بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طریقہ بتا دیا۔ ظالم اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کے لیے بددعا کیسے کرنی ہے یہ طریقہ بھی بتا دیا، اور طریقہ کیا کہ اس کے لیے دعا کرو کہ وہ اپنا رستہ، اپنا دین بدل لے۔ لاتعداد
ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان صرف اس ہدایت پر عمل کرنے سے مسلمان ہوئے۔ ممکن ہے کہ آپ جس دشمن کے لیے بدعا کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو یا کسی دوست کا رشتہ دار ہو۔ غور کریں تو آپ اس گہرائی تک پہنچیں گے کہ دشمن سے بھی یوں معاملہ کیا جا سکتا ہے اور دوست سے بھی بہت ممکن ہے۔ یعنی آپ ان دونوں کو، یہ ہوا اسلام اسی طرح پھیلا کہ معاف کیا گیا، دعائیں دی گئیں، رحم کھایا گیا، اور قدرت کے ہر قانون کے جتنے بھی امکانات ہیں، جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں، ایک سوال کے جتنے بھی جوابات یا رستے ممکن ہیں وہ آپ کو ملیں گے، اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ سفر کیسے کرنا ہے، آقاؤں سے اور غلاموں سے کیسے سلوک رکھنا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں، فقیری میں بادشاہت اور کسی بڑے تخت پہ بیٹھے ہیں تو درویشی کیسے اختیار کرنی ہے، خدا کے قوانین کو کیسے تسلیم کرتے ہوئے اس دنیا سے گزرنا ہے، اور جب یہ سب کچھ سامنے ہو تو پھر کسی جواب کی ضرورت نہیں۔ ہم بہت، یہ جو لفظ ہے نا زیادہ، ہم بہت زیادہ کی طلب کرتے ہیں، یعنی سب کچھ ہو، بہت ہو، لیکن اللہ سے، یہ بات پہلے بھی نشست میں کہہ چکا ہوں کہ اس کا فضل و کرم اور اس کی برکت کی آرزو نہیں کرتے، اور نتیجہ کیا ہے ہر طرف دیکھ لیں، بازار، مارکیٹس، دکانیں، کاروبار، نوکریاں، مواقع، لیکن بے روزگاروں کی تعداد بھی اسی حساب سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر گلی محلے میں جہاں کبھی صرف ایک سرکاری اسکول ہوا کرتا تھا، اب 8-10 اسکول کالج کھلے ہیں، اور وہاں داخلے کی بھی آپ کو تاریخ دی جاتی ہے۔ بچوں کی ایک عرصہ پہلے بچوں کو وہاں رجسٹر کیا جاتا ہے، ٹیسٹ لیے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ہسپتال تھا اور سارے محلے میں کلینک تھا اور سارا محلہ صحت مند، صحت یاب ہوتا تھا، حکیم بیٹھا کرتے تھے۔ اب پرائیویٹ ہاسپٹلز، بڑے بڑے یعنی اسپیشلسٹ، آپ سمجھنے کہ اسپیشلائز کر کے ان کے الگ ہاسپٹل، یہ دل کا ہے، یہ گردے کا ہے، یہ جگر کا ہے، یہ دماغ کا ہے، یہ ہڈیوں کا ہے، لیکن مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جہاں علم کی آپ کو کثرت نظر آتی ہے وہاں اس میں بہت زیادہ جہالت کا بھی ایک روپ ہے۔ اسٹاک مارکیٹس میں اربوں خربوں روپیہ بنایا جا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، بہت پیسہ، اور اتنے پیسے کے درمیان، اتنی دولت کے درمیان 2 وقت کی روٹی تلاش کرتے لوگ، تلخ اور محتاج۔ اب غور کریں تو جہاں جس چیز کی آپ کو بہتات نظر آئے گی وہیں اس کی کمی بھی نظر آئے گی۔ بہت زیادہ عدالتیں اور انصاف غائب، بہت زیادہ قانون نافذ کرنے والے بے شمار ادارے اور اتنی ہی قانون کی بے توقیری۔ کسی نے کہا کہ کہیں تنہائی نہیں مل رہی، کہیں کوئی ایسی جگہ کا بتاؤ، کسی گوشے کا کہ جہاں میں جا کے تنہائی میں، مجھے تنہائی چاہیے۔ تو جواب ملا کہ ہجوم میں چلے جاؤ، ہجوم میں جاؤ، سب سے زیادہ خود کو تنہا محسوس کرو گے، کیونکہ نفسا نفسی کا دور ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، اسی لیے انسان تنہائی تو ہے، بہت زیادہ بھیڑ کے درمیان تنہائی۔ جہاں ہر کام کے امکانات بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اتنے ہی امکانات معدوم بھی ہو رہے ہیں۔ سائنس نے ترقی کی، بہت ترقی کی، انسانی زندگیاں بچائیں، ویکسینز، اینٹی بائیوٹکس، اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز، وینٹیلیٹرز، ICUs، یہ سب سائنس کا دیا ہوا ہے۔ ECG مشینز، CPR کیسے کرنا ہے، کروڑوں بیمار انسانوں کے لیے ادویات اور نئے طریقے ایجاد کر کے سائنس نے انسانوں کو، بیمار انسانوں کو بچایا، اور اسی سائنس نے پھر مہلک ترین ہتھیار ایجاد کر کے کروڑوں صحت مند انسانوں کو قتل بھی کر دیا۔
ایک بات میں نے پہلے کہی تھی کہ ہم جتنا قدرت اور فطرت کے قانون توازن کو بگاڑ کر اس میں اپنی پسند کی اصلاحات لانے کی کوشش کریں گے، قدرت ہمیں اتنا ہی بگاڑ کے رکھ دے گی۔ آپ صبح شام خبریں سن رہے ہیں کہ وائرس سے اتنے ہزار افراد فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں علاقے میں مر گئے یا زندہ بچ گئے۔ کس قدر خوف ہے۔ تمام دنیا میں ایک ناگہانی آفت، اور کروڑوں انسان بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کیسے ہوگا۔ کیا گلے لگا کر آنسو بہانے تک پر پابندیاں لگ گئی ہیں؟ کیا میتیں دفنانے، نماز جنازہ میں شرکت اور اپنے پیاروں کو کندھا دینے پر بھی جرمانے اور قید کی سزائیں عائد ہو گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہر ابتلا کے اوپر ایک آئے گی اور سب سے پہلے خوف آئے گا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے اگر ہم کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ خوف کے باعث آپ دیکھیں اس وقت انسان کس قدر بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہو گیا، اور خوف سے نکلنے کی کوشش مزید ہیجان کا سبب بن رہی ہے۔ کیا چند ہفتوں پہلے یا مہینے پہلے یا 2-4 مہینے پہلے یہ ممکن تھا؟ آپ کے کہیں یا کسی کے کہیں وہم و گمان میں تھا کہ چند ہفتوں کے بعد آپ ایک دوسرے سے، اپنے بہت پیاروں سے دوسرے شہر، گاؤں، بستی، ملک میں ملاقات کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے؟ پیٹرول جو ہے وہ پانی ہو جائے گا، لیکن آپ بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ سفر کہاں کا کریں؟ اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ہزاروں سال پہلے کی جو انسانی تہذیبیں برباد ہو چکی، آج لوگ گھروں میں کھانا اکٹھا کر رہے ہیں نا، کھانے کا سامان۔ آپ آثار قدیمہ دیکھنے اجڑی بستیوں میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ بتایا جائے گا کہ ایک دور میں لوگ اس طرح اپنے گھروں میں اناج ذخیرہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، اموال کے ضائع ہونے سے۔ کیا یہ سب کچھ اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہو رہا؟ اور ثمرات کے ضائع ہونے سے۔ اور پھر آپ کو بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ جن پہ مصیبت آتی ہے تو وہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہی ہیں اور اسی کے پاس تو ہمیں لوٹنا ہے۔ یہ سارے مسائل، ان سے پھر کیا فرق پڑتا ہے ایسے لوگوں کو جو اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کے جھمیلے ہیں اور ہم نے اس دلدل سے اپنے کپڑے سنبھال کے نکلنا ہے۔ تو کیا غریبی، کیا محتاجی، کیا بیماری، کیا دوسرے مسائل، بھوک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ صبر کرنے والوں کا مقام بیان کر دیا ہے۔ کیا یہ جو مقام ہے صبر کرنے والوں کا جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، کیا یہ صبح شام یہ مقام مرغن کھانا کھانے والوں کو نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ بہت کچھ، خواہ ایک ہجوم ہو، خواہ خوراک ہو، خواہ درسگاہیں ہو، خواہ دولت ہو، خواہ ہسپتال ہو، خواہ رشتے ناتے ہوں، اپنی جگہ ایک عذاب ہے۔ یہ لالچ کے مراکز ہیں، یہ کینہ پروری اور دھوکے کے اڈے ہیں، اور ہم جب مصیبتوں میں گھر کر پریشان ہو کر صبر کے بجائے دعا کو چھوڑ کے دوسروں کو، حالات کو کوستے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ہماری ذات کی ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج لازم ہے، معاشرے کا بھی اور اپنا بھی، کہ سب ہی ایک پھیلتے وائرس کی طرح ایک دوسرے کو متاثر کرتے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے پہ غصہ کر رہا ہے، وہ اس پہ چیخ رہا ہے، وہ اس سے دھوکہ کر رہا ہے، وہ اس سے فراڈ کر رہا ہے، وہ اس کو بھٹکا رہا ہے۔ یہ وائرس کی طرح بیماری پھیل رہی ہے۔ علاج کریں اپنا بھی اور معاشرے کا بھی۔ احتیاط کا دامن چھوڑ کے، اصولوں کو توڑ کے دوسروں کا ہم دوسروں کی ہلاکت کا بھی سامان پیدا کر رہے ہیں اور اپنا بھی۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔
خوش آمدید۔ اپنی زندگی میں ہم بہت محنت کرتے ہیں، جدوجہد سے پیسہ جمع کرتے ہیں، کاروبار سجاتے ہیں، دوست احباب کو خوش کرتے ہیں، رشتہ دار ہم سے ناراض نہ ہو، بھرپور وقت گزارتے ہیں، لیکن پھر حاصل کیا ہوتا ہے؟ اختتام کیسے؟ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ تو دوسروں کو دے جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، کچھ ماں باپ کے لیے، کچھ رشتہ داروں کے لیے، اور کچھ اولاد، یا پھر کسی کو بھی نہیں دیتے تو پیچھے لوگ خود ہی اس جائیداد کا جو کچھ آپ نے چھوڑا ہے آپس میں وہ بیٹھ کے پیار محبت سے یا پھر لڑ جھگڑ کے بٹوارا کر لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے ہماری جعلی وصیتیں مناتے ہیں، عدالتوں میں ہماری زندگی بھر کی محنت پر وہ مہنگے وکیلوں کی خدمات حاصل کر کے اور ایک دوسرے پہ دعوے کرتے ہیں۔ کہیں ہمارے لیے کوئی مغفرت کی دعا نہیں ہوتی، بلکہ اکثر وہ جانے والے کو کوسرے ہوتے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی دولت یا اپنا گھر یا اپنا کاروبار فلاں کے نام کیوں کر گیا، اس کے نام کیوں نہیں کر کے گیا۔ یہ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں تمام زندگی انسان اپنی پلکوں پہ جنہیں بٹھا کے اپنی آخرت برباد کرتا ہے، ان کی خوشی کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ رشوت لیتا ہے، زیادہ فراڈ کرتا ہے۔ شاید یہ تمام دولت انسان غریبوں فقیروں کو دے جائے، رشتہ داروں کا شرعی حق ہے جو بھی، اسے انہیں ادا کرنے کے بعد تو شاید کچھ بہتر ہو جائے۔ لیکن یہاں تو اب وہ دنیا ہے کہ ہسپتالوں میں لائی گئی جو نامعلوم میتیں ہیں، ان کے ہاتھوں سے لوگ انگوٹھیاں، گھڑیاں اور جیبوں سے بٹوے نکال کے لے جاتے ہیں۔ جب خالی ہاتھ سے ہم نے خود جانا ہے تو سب کے حقوق انہیں دیں اور وہ کچھ اپنے لیے بچا لیں جو ساتھ لے جانا ہے، اور آگے تنہا جس کا خود حساب کتاب دینا ہے۔ زندگی اطمینان اور سکون سے کیوں نہ گزاری جائے؟ یہ سب کیوں اور کس لیے؟ ہم یہ بہت کا جو لفظ ہے یہ اپنی زندگی سے نکال بھی تو سکتے ہیں۔ یہ بہت کا جو لفظ ہے اصل میں یہی سب فساد کی جڑ ہے، جس کے بغیر زندگی بہت بہتر گزر جاتی ہے۔ یہ ضروریات نہیں، بہت سی لوازمات ہوتی ہیں۔ ہماری زندگیوں سے نیکیاں نکالی جائیں گی اور پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے معاملات طے کرنا، کاروبار کرنا، ہر کام زندگی میں جو بھی ہم کرتے ہیں اسے تولا جائے گا۔ ہم اگر یہ بات سادی سی بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، اس کے مطابق کریں، تو پھر کیا ہے؟ کام بھی ہو گیا اور عبادت بھی ہو گئی، نیکی بھی مل گئی۔ اور جب ہماری عبادتوں کا یا نیکیوں کا وزن کیا جائے گا تو اس میں یہ تمام روزمرہ کے کام بھی شمار ہو جائیں گے۔ اور یہ کس قدر آسان اور سہل سی بات ہے کہ اگر ہم اپنے ہر کام کو عبادت سمجھ کے کرنا شروع کر دیں اور ہر اچھے اور برے واقعے پہ صرف یہ تصور کریں کہ یہی اللہ کی منشا اور رضا ہے، اور پھر صرف صبر اور شکر، یہ دو رستے اور دونوں بڑی عبادات ہمارے سامنے۔ اگر کوئی پریشانی آ گئی تو بسم اللہ، اور اگر اللہ نے مصیبت سے نجات دلائی تو الحمدللہ۔ صرف یہ ذہن میں رہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی طرف سے انعامات یا آزمائشیں ہیں۔ تو زندگی صرف یہ سوچ لیں، یہی بات ذہن میں، تو پوری زندگی کی عبادت بن جاتی ہے۔ سادہ سے حقیقت، سارا راز ہی یہ ہے۔ اگر ہم صرف اپنی زبان کو صاف رکھیں اور کوئی ذکر یا درود شریف ہی پڑھتے رہیں خاموشی سے، کہ صرف خود کو، صرف اپنے آپ کو آواز سنائی دے، اور پھر تصور کریں کہ خالق کائنات کا فرمان ہے کہ وہ خود اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو ذرا تصور کریں کس قدر بڑی عبادت اور کتنا مشکل ہے یہ کام، کتنی جدوجہد کرنی پڑے گی آپ کو۔ تمام دن ہم لوگوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اس میں تو کوئی ہمیں آر نہیں ہوتا، کوئی محنت مشقت کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر آخر شیطان کے علاوہ یا پھر نفس کے علاوہ کون ہے جو اس قدر سادہ اور سہل عبادت سے بھی انسان کو محروم رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آسانیاں فراہم کی ہیں، وہی سب کچھ عطا کرتا ہے اور واپس بھی لے لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی عبادت استقامت ہے، صبر ہے۔
صبح روشن ہو جاتی ہے، سورج آتا ہے، شام کو واپس سر جھکائے اندھیرے چھوڑ کے خاموشی سے واپس چلا جاتا ہے، یہی اس کا کام ہے۔ کتنی طاقت ہے سورج میں! سورج کو لوگ دیوتا تک مانتے رہے ہیں تاریخ میں، لیکن وہ ذرا سا اپنی ڈیوٹی جو اس کی ذمہ لگائی گئی ہے اس سے ہٹے کام نہیں کرتا۔ یہ پھول، پودے، درخت، موسم، بارشیں، ہوائیں، سمندر، کائنات، کہکشائیں، اللہ کے اس نظام میں آپ غور کریں، کسی کی خواہش نہیں کہ وہ اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ کرے یا کسی اور کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر اللہ نے ہر طرف صفات کا کیا خوبصورت تضاد بھی رکھا ہوا ہے کہ جہاں دن ہے وہیں رات ہے، پہاڑ بھی ہیں اور گہرے سمندر بھی، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اور بڑی سے بڑی بھی۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر انسان یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ جو ظاہری عبادات کر رہے ہیں وہ بھی قبولیت کا درجہ حاصل کر پائیں گی یا نہیں۔ سب کچھ آپ نے بغیر کسی شرط کے، کسی گارنٹی کے قبول کر کے زندگی گزاری تو زندگی سکون میں گزرے گی اور آخرت میں نجات کا وعدہ ہے۔ یہ نہیں کہ میں سوچنے لگ جاؤں کہ میں تو بڑا نیک کام کرتا ہوں، میرا کاروبار جو ہے وہ سامنے والے کی طرح لیکن بہت اچھا کیوں نہیں چل رہا، میں نماز کیوں پڑھوں، وہ تو دوسرا جو ہے وہ تو نماز کے بغیر بھی مزے کی زندگی گزار رہا ہے، مجھے اتنی عبادت کا کیا فائدہ ہوا۔ یہی ایمان کی کمزوری ہے کہ انسان تصور کرنے لگ جائے کہ جو کچھ کفر اور گناہ کے ساتھ کسی کو مل رہا ہے وہ ایمان اور سچائی کے ساتھ کیوں نہیں ملتا۔ گویا ہم اپنی، کئی دفعہ تو ایسا بھی ہے کہ اپنی نااہلیت اور کمزوری کو ہی عقیدے کے پیچھے چھپا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ سامنے والا اگر عبادت نہیں کر رہا تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ مجھ سے زیادہ محنت کرتا ہو۔ ہم کافروں کی ایجادات کو مان لیتے ہیں، ان کے طریقہ علاج کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن بوقت ضرورت اپنی کوتاہی کو چھپانے کے لیے کئی دفعہ مذہب کو درمیان میں لا کر خود کو ہر صورت ترقی یافتہ اور برتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ مذہب ہمیں اپنی صلاحیتیں بڑھانے، محنت کرنے، علم حاصل کرنے، رزق حلال تلاش کرنے، غور و فکر کرنے، اطاعت کرنے، حقوق العباد ادا کرنے اور ایک سادہ زندگی اطمینان کے ساتھ گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ ہماری کمزوری نہیں ہے، ہماری طاقت ہے۔ انسان کا جو سفر ہے وہ کوئی باہر سڑکوں، گلیوں، موٹر وے، چاراہوں، جہازوں، ریل گاڑیوں، بسوں میں نہیں ہوتا، وہ اس کا ایک اندر کا سفر ہوتا ہے، اس کی ذات کا سفر کہ وہ کیا منزلیں طے کرتی ہے زندگی میں۔ اور یہ سفر، اس سفر کا کوئی تعلق عہدوں یا دولت کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ اندرونی سفر جو ہے وہ انسان کو استقامت بھی دیتا ہے اور سنبھال کے بھی رکھتا ہے۔ اور پھر ہم دعاؤں میں بھی تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ ہر کام ڈھنگ سے کرتے ہیں، قانون کے مطابق کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اصولوں کے مطابق بھی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک معمولی سی چھوٹی سی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ خوش آمدید۔ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ جو کچھ اسے سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے وہ کیوں اور اس کا مقصد کیا تھا۔ جیسے میں نے وقفے سے پہلے بات کی کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو کیا یہ لازم نہیں کہ پیغمبروں کی دعاؤں میں بھی مختلف واقعات بہت کچھ ہمیں سکھاتے ہیں۔ ایک پیغمبر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ تو تمہارا بیٹا نہیں، اسے ڈوبنے دو۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بیٹا صحیح راستے پہ آ جاتا، اسلام قبول کرتا اور اپنے باپ کے ساتھ چل پڑتا، لیکن نہیں۔ اللہ کی رضا کیا تھی، فیصلہ کیا تھا؟ یا پھر یہ کہ ایک پیغمبر کنویں میں گر گیا اور دوسرے کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ باپ نے بیٹے کے لیے دعا تو کی ہوگی کہ فوراً مل جائے، کس قدر پریشان ہوئے ہوں گے حضرت یعقوب علیہ السلام، روئے، بینائی چلی گئی، دعائیں کی ہوں گی، لیکن
بیٹا برسوں بعد ملتا ہے، فیصلہ اللہ کا تھا، اور یہ معاملہ پیغمبروں کے ساتھ ہے۔ ایک چھوٹا سا ہدہد پرندہ آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا رہا ہے کہ وہاں ایسا حسن ہے جس کا جواب نہیں۔ پیغمبر جانوروں کے بھی، جنوں کے بھی، سب ہر ایک ان کے ماتحت ہے۔ ایک پرندہ آ کے ان کو بتا رہا ہے، اور پھر ایک ماتحت جو پاس بیٹھا ہے برسا برس سے خاموش، اسے حکم دیتے ہیں، وہ جا کے وہ پوچھتا ہے، اسے حکم دیتے ہیں، وہ تخت اٹھا کے لے آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیں، ہر مرحلہ کہیں انہوں نے اپنا معیار زندگی دوسروں سے بلند کیا، لیکن مرتبہ سب سے بلند۔ یہاں جو میں بات کر رہا ہوں کہ معیار زندگی دوسروں سے بلند نہیں رکھا، لیکن مرتبہ سب سے بلند۔ معیار اور مرتبے کا فرق انسان کو زندگی میں سمجھنا چاہیے کہ معیار نہیں، ہمیں اپنے مرتبے کی فکر ہونی چاہیے۔ ایمان کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر شک نہ کرے، خود کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ سب کچھ اس کی رضا سے ہے، تو ہم اپنے آپ کو ایک نیا مستقبل دے رہے ہوتے ہیں۔ امید کو مایوسی سے ختم نہ کریں، اور نہ ہی خوف سے۔ مایوسی کو کفر کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن درجہ کیا دیا گیا ہے مایوس ہونے کو؟ کفر کا درجہ۔ اصل عقیدہ ہمارا کام ہے، دوسروں کا کام ان کا عقیدہ ہے، اور خدا سے محبت کرنے والا ہر دوسرے شخص سے کوئی بھی عقیدہ ہو، اس سے محبت کرتا ہے، نفرت نہیں۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔